जी, मेरे एक पश्तून दोस्त ने जो है मुझे एक लिंक भेजा यूट्यूब का, और उसका ये ख्याल है कि ये मिस्टर ताहिर ख़ान जो हैं, जो अफ़गान अमूर के माहिर कहलवाते हैं, कि ये जनाब उन्होंने जो आपने वीडियो बनाई थी कि आपने उसके बयानिए के मतलब कि उसने जब ये कहा था कि पाकिस्तान को कोई फ़िक्र इतराज़ नहीं होना चाहिए कि अफ़गान डेलीगेशन और क्या बोलते हैं वज़ीर वग़ैरह अगर इंडियन राब्ते करते हैं तो ये हमें इसके ऊपर जो है इतना फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, ये आज़ाद मुल्क हैं, आपस में राब्ते करें ये। मैंने उसके रिस्पॉन्स में यही कहा कि जनाब अली, तारीख़ ये बताती है कि जब जब भी अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में तालमेल नज़दीकियाँ हुई हैं, मिनिस्टर्स या कोई सीक्रेट पुलिस या इस किस्म के जो इदारों के लोग आपस में मिले हैं, उसका नतीजा पाकिस्तान के ऊपर जो है मनफी अंदाज में निकला है। कभी कबाइलियों में शोरश हुई है, कभी टेररिज्म हुआ है, कभी जो अलहदगी पसंद कुव्वतें हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको सपोर्ट हुई है, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में हमेशा मनफी ही हुआ है। तो ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब दो ममालिक यहाँ तक नौबत आ जाए कि उनमें न्यूक्लियर जंग हो सकती है, तो ऐसे मौके के ऊपर अफ़गानिस्तान को खुद ख्याल करना चाहिए था। लेकिन ये उनकी तारीख़ रही है, और इस तारीख़ के बारे में मैंने मुख्तसर चंद एक हवाले दिए हैं। और फिर बेहतर ये था कि ताहिर, मैंने अपने दोस्त को बताया कि उसको बोलो डायरेक्ट बात करे, नाम आगा वसीम का लेके, मैंने भी तो उसका नाम लिया ना, उसके बयानिए को रद्द किया, और मैंने हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो सामने रखे हैं। या तो कहे कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के तालमेल से जो है, उनकी नज़दीकी से फ़कीर ऑफ एपी जो है वो रूनुमा नहीं हुआ, उसके एक्टिविटीज़ नहीं हुई, इंडियन पैसा इन्वॉल्व नहीं था, इंडियन जो क्या नाम है सिक्योरिटी वाले जो हैं वो उसके लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते थे। या तो ये कहे ओके कि आगा वसीम ने झूठ बोला है, तो बात और होती है। तो मैंने अपने जो बयानिए में चंद एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए हैं, जिससे दुनिया की कोई ताकत इनकार नहीं कर सकती, ये करके देख ले। तो हाँ, या ये कि ये बताए कि जनाब अली हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के डेलीगेशंस आपस में मिले हैं, वज़ीर आपस में मिले हैं, उनके नज़दीक राब्ते हुए हैं, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। या तो ये कहे या इनकार करे कि ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ाना उसका बयान है। ऐसा नहीं होता। जो हम किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम एक तरफ रख के तो एक ऐसा बयानिया नहीं दे सकते जिसका ज़मीनी हकीकत से ताल्लुक़ कोई ना हो। मैंने तारीख़ी हवाला दिया है कि जब कश्मीर में जो है वो कादियानियों ने जो हिंदुस्तान की प्लानिंग के साथ वहाँ हमला कर दिया सारा कुछ, तो जो कबाइलियों के नाम के इंडियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ये तो अफ़गानी हैं, तो उन्होंने इंडियन जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उन्होंने दो अफसरों को भेजा वहाँ अफ़गानिस्तान। उन्होंने जा कहा कि जी अफ़गानों को रोको, वो तो वहाँ आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, हमारे ख़िलाफ़ जंग लड़ने आ रहे हैं वहाँ कश्मीर के अंदर। ओके, तो अफ़गान गवर्नमेंट ने उनको कहा ठीक है, हम आपको इजाज़त देते हैं, ये पैसा देते हैं, पैसे के ऊपर जाके लड़, आप भी इनको पैसे दें और ले जाएं, इनको कश्मीर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो जो जैसे ही दो सरकारी वफद आपस में मिले, उसका नतीजा आपने देखा कि अफ़गान गवर्नमेंट ने अलाउ किया उनको कि यहाँ से आप हायर करें लोगों को, पैसे दें और असला दें और बंदूक दें, और वो आपकी तरफ से लड़ लेंगे। तो इसी तरीके से क्या ये इनकार करता है कि ये जनाब नेहरू जब अफ़गानिस्तान में गया है तो उसने दाऊद को कहा कि हम तुझे सपोर्ट करेंगे, असला देंगे, आप अपने लोगों को भेजेंगे, आपकी फ़ौज को ट्रेनिंग देंगे, और आप जो है पाकिस्तान पर हमला कर दो। 60 की दहाई में ऐसा नहीं हुआ, 1960 में। तो और बहुत सारे वाक़यात हैं। इंदिरा गांधी जब
میں چھوٹے واقعات، چھوٹے منسٹروں کے جو کیا بولتے ہیں وزٹ کا تو، اور آپس میں افغانوں کا تعلق، اس کے اوپر تو میں آ ہی نہیں رہا. میں تو بڑے بڑے لوگ، اندرا گاندھی جو ہے اس وقت پاکستان میں افغانستان بہت زیادہ اٹیک کروا رہا تھا، ٹیررزم کروا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور حکومت کی بات ہے. اوکے، اندرا گاندھی جب وہاں گئی ہے اسی دوران آپ جا کے ہسٹری دیکھیں کہ کراچی میں اور کیا بولتے ہیں دوسرے شہروں میں بھی، پشاور تو پشاور وہ ان کی ریچ کراچی تک چلی گئی تھی. پھر بتا چکا ہوں کہ جناب یہ آئیڈیا کس نے دیا ہوگا جی کہ آپ پی آئی اے کے جہاز میں بم پلانٹ کر دو؟ افغانوں نے تو نہیں دیا ہوگا، یہ تو ہندوستان کی موسٹ لائکلی یہ ہندوستان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا. تو وہ کیوں ایسا واقعہ ہوا؟ ظاہر ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا، آپس میں تال میل ہوا، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور منصوبہ بندی کے تحت یہ ہو گیا. نتیجہ اگر وہ بم پھٹ جاتا تو کتنے لوگ بے گناہ مارے جاتے. تو اور بہت سارے واقعات ہیں، میں کیا اب بتاؤں. اوکے، پرنس کریم کو جو ہے وہ وہاں قندھار میں بیسز ملی، وہاں ان کو ساتھ کون ملتا تھا کہ وہ لوگ جو ہندوستان کے ایجنٹ آئے ہوئے تھے وہاں پر، دفاعی امور کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اوکے، کس کی اجازت سے؟ افغانستان کی اجازت سے وہ ہندوستان کے آ کے تو انہوں نے. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں جس کو اگر ہم نظر انداز کر کے بس یہ کہیں کہ جی وہ ملتے ہیں تو ملنے دیں، ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں، ہمیں اس سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ارے وہ ملتے ہی اس لیے ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے ڈیمیج کیا جائے. یہ تاریخی گواہی ہے. تو بھی تو ہوئی تاریخی گواہی لا. ہوا میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی لنک میں ایک جگہ بتا رہا ہے طاہر خان صاحب کہ وہ جی اسحاق خان وہاں کیا نا، اسحاق ڈار وہ حرامزادہ وہاں گیا ہے فارن منسٹر پاکستان کا، تو اس کو پروٹوکول دیا گیا، اس کی بڑی عزت ہوئی ہے، اس کی بڑی گل پوشی ہوئی ہے، پتہ نہیں اتنی ملاقاتیں کروا دی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. یہ کتنا احمق آدمی ہے. اوپا جی اس کا استقبال نہ کرواؤ. اوکے، خدا کے لیے، خدا کے لیے. یہ ہر روز بارڈر کے اوپر جو شیلنگ ہو رہی ہے، ہر روز جو خودکش حملے ہو رہے ہیں، ہر روز جو وہاں لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں طالبان، کبھی وہ پاکستان کے خلاف جو ہے ہندوستان کے ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. کیا نام تھا اس کا، ملا ضعیف جو امبیسیڈر تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ پنجابیوں کی اور انڈیا کی جنگ ہے، ہمیں اس سے کوئی نہیں لینا دینا. ان کا وہ ایک طرح کا سپوک مین ہے، وہ ایک کارٹون سا، کیا نام ہے، جنرل مبین، وہ کہہ رہا ہے ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے جو ہے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے. یہ ان کے منسٹر جو ہیں وہاں ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑا دکھ ہو رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ٹیررزم کو. ہاں، اور پاکستان میں کتنے ٹیررزم انہوں نے کنڈیم کیا ہے. تو اس لیے جناب علی استقبال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی زمینی حقائق نہیں بدل جاتے. استقبال تو جب سوویٹس آئے تھے یہاں فوجی، تو دیکھو کتنے پھول ان کے اوپر گرائے گئے تھے، یہ کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا، اور بعد میں انہی کو ڈزن بھی مارنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتے. ہم فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ جی اس کو پروٹوکول بڑا اچھا ہے. یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. پاکستان کا وزیر آج ہندوستان چلا جائے گا، حالانکہ 2 جنگ کے قریب، وہ ظاہر ہے اس کو بھی پروٹوکول دیں گے، لیکن پالیسی دیکھو، ایک طرف سے مکمل طور پہ پاکستان کے خلاف انہوں نے محاذ بنایا ہوا، ٹیررزم کروا رہے ہیں، اور تم یہ دلیل دے رہے ہو کہ اس نے یوٹیوب پر بتا سکتے ہیں کہ اس کا استقبال کتنا اچھا ہوا ہے. اس استقبال کو اپنے پاس رکھو. اوکے، ٹیررزم بند کراؤ، پاکستان کے ساتھ سمجھوتا کرو، ڈیورنگ لائن کا جو ہے وہ مسئلہ حل کرو، پاکستان کے ساتھ تجارت، پبلک ٹو پبلک ریلیشن اور پاکستان بیشنگ جو ہے اس کو بند کرو. یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کمال ہو گیا.
ادھر بتاتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، وہ طالبان کو کے خلاف انہوں نے شمسی ایئر بیس دے دیا افغانوں کو. ارے شمسی ایئر بیس ایک ہی دیا نا، ویسے بھی آپ پاکستان کو تو دشمن ملک سمجھتے ہو، دشمن ملک سے پھر آپ کیسے اچھی توقع رکھتے ہو؟ اس کیا نام ہے حامد کرزئی کو دیکھو، اس کے دور حکومت میں بگرام، کابل، جلال آباد، وہ کیا نام ہے ہرات، فیض آباد، یو نیم اٹ، ہر جگہ سے قندار، یہاں سے ایئر بیس جو ہیں وہ کس کے پاس تھے بھائی؟ یہاں سے ڈرون نہیں اٹھے تھے، یہاں سے جناب علی طیارے نہیں آئے تھے، یہاں سے میزائل نہیں لوگوں کو بھیجے گئے تھے، یہاں سے شادیاں ہو رہی ہیں تو وہاں بم مار دیے گئے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں مدرسوں کے اوپر بمبنگ ہو گئی ہے. ہاں تو آپ کو صرف شمسی ایئر بیس یاد آیا، اور وہی حامد کرزئی جس کے ہاتھوں میں کتنے افغانوں کا قتل ہے، اوکے، آج طالبان کا وہ مشر بنا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم نے اسلامی نظام لگا دیا ہے. اسلامی نظام لگایا ہے تو اس کو پکڑ کے قاضی کے پاس لے کے جاؤ، عدالت میں لے کے جاؤ، یا کہو کہ اس نے کسی کو امریکن کے ساتھ مل کے جو ہے نہیں مارا. ایک شمسی بیس یاد آ گیا، اور جو 50 لاکھ لوگوں نے آ کے پاکستان میں پناہ لی، زندگیاں ان کی بچی رہیں، اس کا ذکر نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، بری بات تھی شمسی بیس اگر دیا بھی گیا ہے تو پہلے یہ بتاؤ کہ افغانستان کے اندر، افغانستان کے بادشاہ، افغانستان کے صدر، انہوں نے ان کو سارے ایئر بیس نہیں دیے، اڈے دیے، ہر چیز جو ہے وہاں پر ان کو مہیا کی گئی، اور وہ دن رات بے قصور ان کو مارتے تھے. تو جی صرف یہی چیز یاد آ گئی کہ جی جناب، پھر 80 کی پوری دہائی کے اندر کتنے میزائلوں سے، کتنے راکٹوں سے، کتنی گولیوں سے، کتنے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے جو ہے ہمارے افغان بھائی پاکستان میں جب آئے ہیں تو وہ محفوظ رہے ہیں ان کی زد میں آنے سے. یہ یاد نہیں ہے. بہرحال تو آدمی انگلی اس طرح سے اٹھائے کہ ٹھیک ہے شمسی ایئر بیس بھی دینا غلط تھا، قندار ایئر بیس بھی دینا غلط تھا، بگرام جہاں سے طیارے اٹھے اور غریب اور نہتے مسلمانوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا. ہم ان سب کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن صرف شمسی ایئر بیس کے اوپر ہی آ کے اگر آپ کی تان ٹوٹتی ہے تو پھر، اور پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ اکثر جو ہے وہ افغان ٹاک شو میں ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور جس میں جو ہے بہت جو افغانی ہوتے ہیں بڑے اگریسولی جو ہے وہ ان ٹاک شو میں آ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور مطلب ان افغانوں کے تیز و تند اور من گڑت جو بلیم گیم، جھوٹے واقعات اس کو سنا کر تو جناب وہ ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ یہ گمسم ہو جاتے ہیں، یا پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یا پھر ان افغانوں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. جبکہ ریئلٹی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ الزامات پاکستان کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب، آلموسٹ سب کے سب جو ہے وہ غیر حقیقی ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے متعصبانہ ہوتے ہیں، ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ جناب کہ جی پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے والا ہے، افغانستان کی ساری مشکلات پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور وہ جی پہلے دن سے ہی پاکستانیوں نے جو ہے افغانوں سے دشمنی رکھی، اور یہ جناب اس قسم کے سارے الزامات سن کے گونگے بن جاتے ہیں، یا ان کی ہاں میں ہاں ملا، ہاں جی ہاں جی. ارے بھائی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے تو مطلب ایک گمراہی پھیلتی ہے، ایک جھوٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ وہاں ہو، اٹھو اور کو ٹھہرو آئیں ہسٹری میں چلتے ہیں. آج فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس نے پاکستان کے اندر مداخلت کی، پاکستان نے کی یا آپ نے کی؟ پہلے دن سے ڈی سٹیبلائز پاکستان کو کرنے کا کس نے کیا؟
سارے واقعات جو ہیں 1947 سے لے کر آج تک کے، جو یہ سارے بتاتے ہیں، جو پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آپ کا تو فرض ہے کہ آپ وہاں پر ناٹ ایز اے پاکستانی، لیکن ایک راست گو، ایک سچا آدمی ہونے کے سچ کو جو ہے وہ آپ بیانیہ بنائیں. آپ وہاں پر وہ خاموشی اختیار کر جاتے ہو. تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قصداً آپ ایسے رویہ اختیار کرتے ہو. ابھی میں نے شمسی ایئر بیس کی، وہ اکثر کہتے ہیں جی وہ دیا. اگر میں وہاں ہوں میں کہوں ٹھیک ہے جی ہم کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے بھی تو گرے بان میں جھانک کر دیکھو کیا پاکستان نے اگر دیے تو آپ کے جو بہت بڑا وہ ہے حامد کرزئی اور اشرف غنی اور ساری جو ہے وہ کیا انہوں نے نہیں دیے تھے؟ پہلے اپنا گھر تو صحیح کرو، پھر دوسروں کے اوپر بات کر لینا. لیکن یہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سچ کا دفاع نہ کر سکیں وہ جرنلسٹ کیا. یہ طاہر صاحب ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو آزاد خود مختار ملک نہیں سمجھتا. تو وہاں چھپ کر کے بیٹھ گیا. تو بتاتا کہ جناب علی جب 70 لاکھ افغان پاکستان کے اندر آئے ہیں مہاجر بن کے، تو ان کا بیانیہ یہی تھا کہ یہ تو ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے. اوکے، تو پاکستان کو خود مختار نہیں سمجھا تو یہی کہا نا. تو اگر واقعی یہ سرزمین انہی کی ہوتی تو رشین جو کیا بولتے ہیں گن شپ جو ہیں تورخم کو کراس کر کے تو ان کے اوپر حملے کر سکتے تھے. اوکے، پھر یہ کہ یہ سیدھا سا افغانوں کا جو ہے پاکستان کی خود مختاری کا جو ہے وہ انکار ہے. دیکھیے، پاکستان کے انٹرنل معاملات میں دخل دینا یہ پاکستان کی خود مختاری کے اوپر جو ہے ایک حملہ ہے. وہ ہوا کیا بولتے ہیں 1 یونٹ کا مسئلہ ہوا تو افغانوں نے جناب پاکستان کے ایمبیسیز جلا دی، کہا کہ بھئی وہاں پٹھانوں کے حقوق نہیں مل رہے، وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس کے اوپر وہ جھنڈے جلا دیے، سارا کچھ جو بھی کچھ ہوا. اوکے، تو یہ ایک خود مختار ریاست کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ 1 یونٹ رکھے، صوبے رکھے. یہ دوسروں کو تو یعنی آپ نے پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے تصور کا ہی پامال کر دیا. پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے امداد لے رہا ہے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں، اسلحہ لے رہا ہے تو یہ اعتراض کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے وہ مختلف اسلامی ملکوں کے ساتھ کیا وہ بھٹو صاحب کا یہ آئیڈیا تھا RCD جو ہے ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ، اس طرح سے اس کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں. بھئی یہ خود مختار ملک ہے، وہ جو مرضی کرے ہمیں. اوکے، تو تم تو یہ ان کو بیانیہ بتاؤ، یہ سچ بتاؤ کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں خود مختاری جو ہے وہ تو آپ نہیں مانتے پاکستان کی. اور بہت سارے واقعات ہیں. ولی خان اریسٹ ہو رہا ہے، غفار خان اریسٹ ہو رہا ہے تو وہ جناب پاکستان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. بھئی یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود مختار ایک سٹیٹ ہے، آزاد ریاست ہے، یہ ان کی انٹرنل پولیٹکس ہے. آپ کو اس سے کیا؟ اب پاکستان جو ہے وہ بھی کہتا کہ جی وہ افغانستان جو ہے روس سے اسلحہ کیوں خرید رہا ہے. پاکستان نے تو نہیں اعتراض کیا کیونکہ اس کی خود مختاری، اس کی آزادی کا کنسیپٹ پاکستان کے پاس ہے، اس کی عزت ہے، کر رہا ہے اس کی خود مختاری کی. اگر وہاں کسی اقلیت کے اوپر اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو پاکستان نے تو سٹیٹمنٹ نہیں دی. اگر وہاں کوئی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، کیا نام تھا اس کا، طاہر بدخشی آئی تھنک، یس،
اس کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، پاکستان نے تو اس کے اندر کوئی مدال، کیونکہ پاکستان نے یہ کہا کہ یہ خود مختار آزاد ملک ہے، یہ ان کا داخلی معاملہ ہے، میں کیوں انٹرفیئرنس کروں؟ وہ ستم ملی پارٹی اور دوسری پارٹیز کیا شعلہ، تو یہ بہت سارے بے شمار واقعات ہیں. اوکے، وہاں پر جو ہے یہ چیزیں ہوئی افغانستان کے اندر، لیکن پاکستان نے تو کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی، کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو خود مختار ملک سمجھا. یہ نہیں سمجھتے، الٹا کہہ رہے ہیں کہ تو یہ بیان دے ان کو سچ بتا کہ ان کی اصلاح بھی ہو سکے. تو چپ کر کے سن رہا ہے، یا تمہیں پتہ نہیں یا قصدن پھر تم نے ایسے کیا ہے. تو جو وہ نقص پیدا کر رہے ہیں اور وہ پاکستان پہ اس کا الزام لگا رہے ہیں، اور تم وہاں گونگے شیطان بنے ہوئے ہو. پھر یہ طاہر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کی وجہ سے جو اگر کوئی تیسرے ملک کے اوپر اس کے برے اثرات ہوتے ہیں تو وہ اس کے اوپر مطلب اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ہوئے ہی نہیں تو اعتراض کیا. یعنی مفہوم یہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے. یہ وہ پشتو میں کیا کہتے ہیں، لیوانا، یہ بالکل یہ دماغ کا پاگل ہے، یا میرے خیال میں جان بوجھ کے ایسے. ارے یار، یہ تو اس حقیقت سے دنیا کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا کہ افغانوں کے اور ہندوستان کے تعلقات کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوئی ہیں چیزیں، وہ پاکستان کے اوپر ہوئی ہیں. تم سے بہت سینئر، بہت پہلے جو نیشنلسٹ ہیں، جو 20 سال وہاں رہے ہیں، وہ آخر اقرار کر رہے ہیں. اور میں بھی اس چیز کا تجربہ رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے ہندوستان اور افغانستان کے باہمی نزدیکی تعلقات کی وجہ سے جو ہے انہوں نے چاند ایک سینٹر بنائے ہوئے تھے. اوکے، یہ کابل کے اندر، جلال آباد کے اندر، ایک اسد آباد میں بھی تھا، کہ یہ جناب وہ وہاں سے پیسہ ویسا آتا تھا، جاسوسی نیٹ ورک اور ٹیررزم اور جو بھی چیزیں ہوتی تھیں، جنہوں نے وصول پائے جو اس چیز کے تھے، وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوا. میں تو اس سکھ کو بھی جانتا ہوں جو یہ مریوں کو اور دوسرے جو وہاں ایگزائل میں رہ رہے تھے افغانستان میں، کہ وہ پیسے آ کے دیا کرتا تھا. اسٹیٹ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی تھی، وہ امبیسی کا ایک کرندہ آ کر اس کو بتا دیتا تھا اتنے ان کو دے دو، اتنے ان کو دے دو، دے دیتے تھے. اوکے، تو وہ کہاں سے آتے تھے پیسے؟ وہ ہندوستان کے پیسے ہوتے تھے، اور وہ کس کے خلاف استعمال ہوتے تھے؟ پاکستان کے خلاف. تو اس لیے اس آدمی کو میرے خیال میں یہ سوٹا شوٹا لا کے تو نہیں کوئی یہ بات چیت کرتا. یعنی ایسے فیکٹس کو جو کہ اوپن بک ہیں، جو کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو وہ اس کو آ کے ڈینائی کرنے کی کوشش. اور دوسرا یہ کہ بھئی دو جنگوں کے درمیان افغانستان نے پاکستان کے اندر کوئی یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. 71 کی وار کا تو مجھے پتا ہے کہ 71 کی وار میں جتنے بھی جاسوس وغیرہ تھے، بہت سارے بنگالی ایسے تھے جو ایئر فورس میں تھے، جو آرمی میں تھے، اور جناب ان کو جو ہے وہ قبائلی علاقوں سے جو پورا نیٹ ورک افغانستان اور انڈیا کی ایجنسیز نے بنایا ہوا تھا کہ ان کو وہاں سے نکال کر تو جلال آباد کے جو انہوں نے سیف ہاؤسز بنائے ہوئے تھے وہاں لے کے جائے جاتے تھے. اور افغانستان کی حکومت کی پرمیشن کے ساتھ ہوا تھا یہ سارا کچھ. جو لوگ، خدا کی قسم، جو لوگ وہ لے کے جاتے تھے نا، وہ تیرا کے پٹھان قبائلی جو میرے شاگرد بھی تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم 2-3 ہزار روپیہ لے کے تو جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کو پاکستان پشاور سے پک کرتے تھے، اور وہ جلال آباد میں جو ہے انڈین جو ایک سپنگر، وہاں ایک ہوٹل کے بیک سائڈ کے اوپر کوئی انہوں نے کوئی سینٹر بنایا ہوا تھا وہاں پر جلال آباد میں.
تو یہ ان کو دے کے جاتے تھے وہاں، پھر ان کو 2,000 روپیہ ملتا تھا اور یہ لے کے تو اپنے وطن میں آ جاتے تھے. تو یہ ظاہر ہے کہ ود انڈرسٹینڈنگ آف افغان گورنمنٹ تو ہو نہیں سکتا. بہت سارے جاسوسوں کو، بہت سارے لوگوں کو یہاں سے اس طریقے سے، باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی پس پردہ ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جناب علی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے جناب. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی بھی افغان ہماری مدد کے لیے نہیں آیا. اور ہمارے لوگ جو ہے کہ آپ انکار کر سکتے ہو کہ وہاں جا کے روسیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں. وہ کوئی ڈالر کے چکر میں نہیں گئے تھے، وہ تو جہاد سمجھ کے اور مذہبی فریضہ سمجھ کے. آج ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ڈالر کے لیے گئے تھے تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی. میں نے تو کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہوا ہے وہاں پر، ینگ بچے تھے جو پشاور سے لے کے اور کراچی تک ہر قوم کے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ، زیادہ تر تو خیر وہ چلیں، وہ آتے تھے اور وہ رشینز کے خلاف فرنٹ پہ جا کے لڑتے تھے، اسی لیے زیادہ مارے بھی گئے. تو آئی مین یہ ایسے ویک سٹیٹمنٹ دینا جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں، کوئی وزن نہیں، صرف اور صرف اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تمہاری بات کسی اور کے سامنے شاید جم جائے، میرے سامنے تو نہیں جم سکتی. اور اب پھر میں یہی کہتا ہوں، اب میں کتنے اس کے بات بولوں، مجھے تو اس کے اوپر اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے. تو جناب علی جب آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں تو آپ اس کو دیکھیے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو غلط فہمیاں افغانوں کے اندر، ان کی برین واشنگ کر. اب صبح اٹھتے تھے تو وہ اس زمانے میں تو کیا وہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے تھے چونکوں کے اوپر، اور جو بڑے سر درد بھی ہو جاتا تھا تو وہ ریڈیو کابل کی نشریات شروع ہو جاتی تھیں. دا پاکستانی، دا پاکستانی، دا پاکستانی. صبح 10 بجے شاید شروع ہوتا تھا تو رات کے کتنے بجے تک صرف پاکستان 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 پاکستان. تو وہ سارا کوئی ظاہر ہے پیچھے لوگ بیچارے سنتے تھے تو وہ ان باتوں کو سچی سمجھتے ہوں گے. تو اسی طریقے سے میں تو فیکٹ جانتا ہوں کہ اتنا زیادہ اینٹی پاکستان پروپوگنڈا ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہوتا تھا کہ کہنے کی بات نہیں ہے. ہماری ایک ملاقات میں ہم نے وہ ڈاکٹر کیا بعد میں کیا اس کا نام نجیب اللہ صاحب کو کہا کہ جی یہاں پاکستانی فلمیں پشتو لگایا کریں کہ جو ہے مطلب بڑی اچھی اچھی فلمیں بھی ہوتی ہیں. تو اس نے کہا جی ہم پشتو فلمیں نہیں لگائیں گے. ہے جی کیوں نہیں لگائیں گے؟ کیونکہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستان ہمارا دشمن ہے. تو ان کا بیانیہ یہ تھا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے ہمارے انقلاب کا وہ امریکہ ہے. اچھا بہرحال امریکی فلمیں تو وہاں چلتی تھی سب سے بڑے دشمن کی، اور پشتو فلمیں جو ہیں وہ نہیں لگاتے تھے کہ جی یہ پاکستانی ہے. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان لوگوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی. انہوں نے بس چند ایک آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی سے کہ چند ایک لوگوں سے مل کے تو اپنا ایک بیانیہ بنا لیا ہوا ہے. اس کے اوپر ان کی روزی روٹی لگی ہوئی. یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں. نظریاتی آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، نہ وہ قوم کو دیکھتا ہے، نہ وہ لسان کو دیکھتا ہے. جو وہ سچ سمجھتا ہے اس کو اپنی زبان پہ لے کے آتا ہے. اور کیونکہ جب آپ اس معاملے میں آ جائیں نظریاتی کی بجائے آپ پروفیشنل کوئی بن جائیں تو پھر اس میں امکان نہیں رہتا کہ بندہ 100% سچ بولتا ہے. یہ طاہر خان وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے میں پھر ایک حوالہ دے رہا ہوں، اگرچہ اگین اور بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ جو انڈو افغان فرینڈشپ ٹریٹی سائنڈ، یہ 1950 میں انہوں نے سائن کی تھی. اوکے، اور اگر آپ اس کے سارا وہ دیکھیں، سارے آرٹیکل کو پڑھیں تو آپ کو ایک واضح طور پر جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے انہوں نے پاکستان کو سینڈوچ بنایا ہے. اوکے، اور وہاں جس طریقے سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں جلال آباد، ایون اسد آباد اور دیگر شہروں کے اندر جو کونسلیٹ خانے بنائے تھے،
ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا بڑے آپ دیکھیں اس کا یہ آرٹیکل 4 ہی صرف دیکھ لیں جی. یہ لکھا ہے کہ the two governments agree to appoint the consul general, consuls, vice consuls and the consul agents who shall reside in towns, ports and the other places in each other's territory as may be agreed to. Consul general, consuls, vice consul and the consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorizations of their appointment. اب یہاں یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے کہ یعنی اب افغانستان کے اندر کتنی پاپولیشن ہے ہندوؤں کی جی، کتنے ہندوستان سے ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں پر، کہاں یہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا افغانستان میں لیس دین 1.5% جو ہے وہاں ہندو سکھ رہتے تھے، اور ان کی نیشنلٹی جو ہے انڈین نہیں ہے، افغان نیشنل ہیں وہ. اوکے تو وہ تاجر وغیرہ تھے زیادہ تر. اوکے تو ان کے لیے اسد آباد، جلال آباد، ہرات، پورے افغانستان میں جو ہے یہ وہ بنا دیے گئے ان کے کونسل. تو وہاں پر کیا وہ کونسلیٹ کیا کرتے تھے؟ جاسوسی کرتے تھے. وہ لوگوں کو جناب رشوتیں دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، بم دیتے تھے بلاسٹ کرنے کے لیے پیر آف ایپی جیسے لوگوں کو، پھر بعد میں دوسرے آ گئے بیچ میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا اب اس کے اوپر مزید کوئی شک و شبہ رکھا جائے؟ اوکے تو یہ آج بھی اگر آپ دیکھیے تو وہی تسلسل ہے جو 1950s میں لیٹ 40s میں شروع ہوا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کچھ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان ان کو مان لے، تسلیم کر لے، یہ کر لے. بلنڈر ہے، بلنڈر کرتے جائیں، آپ کو اس عقل تو آنی نہیں. نہ ہی کبھی پاکستان، افغانستان، طالبان وغیرہ پاکستان کے کسی ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے. وقتی طور پر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں گونگلوا تو مٹی لانا سے وہ شاید کرے، پھر بعد میں وہ آپ نے دیکھ لیا وہ کیا گیس لائن آنی تھی سینٹرل ایشیا سے 30-40 سال پہلے کا منصوبہ ہے، وہ وہیں کا وہیں ہے، نہیں بنانے دیں گے. یا اب روڈ اینڈ بیلٹ کو بھی کر کے دیکھ لیں، شوق ہے پورا کریں. تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ریکگنائز کرنا افغانستان کی حکومت طالبان کو، یہ بہت بڑی ایک بلنڈر ہوگی، بہت بڑی بلنڈر ہوگی. جیسے پہلے آپ نے کی تھی وہ ملا عمر کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا تھا، اور اس کے نتائج آج تک آپ بھگت رہے ہیں. اب اڑدا لینا جتے لو وہ بھائی، ہم تو اللہ کرے میری باتیں جو ہے ایسے میرا خدشے نہ ہوں پورے، لیکن اگر بار بار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مومن جو ہے دو وہ نہیں ڈسا جاتا، تو لیکن جب کوئی ہو ہی نہیں مومن تو پھر وہ ڈسے جائے گا. ہوتے پینٹ چوت قادیانیہ نے جو حال کر چھڑیا پاکستان دا. تو اس لیے یہ ایک خدا کی نہیں مانتے چائنا کی کہاں مانیں گے بھائی. چلو کرو تجربہ. باقی جی ہمارا سارا مقصد یہ ہونا چاہیے یہ جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اینٹی پاکستان جو فیلنگز ہیں اس کو ہم ختم کر سکیں تو اچھی بات ہے کہ نئی نسل جو ہے اس خطے کے لوگ جو ہے امن اور چین اور پیار محبت سے رہیں. اور پھر ہمارا تو یہی مقصد ہونا چاہیے کہ امت کے اندر یکجہتی پیدا ہو، یہاں نوجوان جو ہیں تعصب سے باہر نکلیں، کوئی نسلی کوئی لسانی ان چکروں میں پڑھ کے کسی کو اچھا برا کہنا، یہ ایک اینٹی اسلام فورسز کا ایک نیٹ ورک ہے جو اس طرح کرتا ہے، وہ چلاتا رہتا ہے. بالکل اور بالکل طالبان
کے ماسٹر جو ہیں وہ امریکنز ہیں، اور وہ ان کو بڑا پیسہ وہاں سے ملتا ہے، تو وہ چائنا کو بھی لیٹ ڈاؤن کریں گے ہر ایک کو. جو فیکٹس ہیں وہ یہی ہیں. بہرحال یہ طاہر خان کے لیے میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ تمہارا سارے بیانیے غلط ہیں، تمہیں کچھ نہیں پتا. اور اگر تمہیں بڑا مان ہے نا تو یہ میں آغا وسیم ہوں، میرے سے جب مرضی رابطہ کرو، جب مرضی پروگرام بناؤ. ہم افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے ایک بڑا اچھا ایک پروگرام کر سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں ابھی بتا نہیں رہا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نام لو. اگر تمہیں کوئی ایسا بات ہے، میرے سامنے میرا نمبر بھی ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں. 004571399742. یو موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کویسچن. اور ہم جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کر کے، تو جو تمہارے جو ذہن میں ڈاؤٹس ہیں، یا آئی ڈونٹ نو ڈاؤٹس ہیں یا تم قصدن یہ، تو وہ میں ریموو کر دوں گا ود ان 2 منٹس. اوکے. تو اس لیے یہ غیر حقیقی بیانیے سے دور رہو. تمہارے اوپر بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جہاں پر کہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، اور اس آئندہ کی نوجوان نسلیں جو ہیں ان کے لیے کوئی وہ بند گلی میں ان کو ہم نے نہیں ڈالنا. ہم نے کشادہ راستے بنانے ہیں کہ ان کے اوپر چل کے آسانی، اور وہ اسی طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ سچ بیانیے کو اپنائیں. اس بات کو آپ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی افغانستان اور ہندوستان کی نزدیکی ہوئی ہے، اس کا منفی اثر پاکستان کے اوپر پڑا ہے. تاریخ کے اور آنکھ کھول کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا. اوکے. تو یہ نہ بتاؤ کہ جی اس کا استقبال اچھا ہو گیا، تو ہو کیئر اس کا استقبال اچھا ہو گیا، اس بینچوں کو چاہے وہاں گولی مار دیتے، ہو کیئر. ہمارے غریب لوگوں کا تو کے اوپر تو خود کا شملے نہ ہونا. بچوں کی بسوں کو تو نہ جلایا جائے. وہ کیا کہتے ہیں اسکول کے اندر تو بمبنگ، جو کیا ادھر پشاور کے پبلک آرمی اسکول میں بچوں کو نہ مارا جائے. وہ جو بس اغوا کر کے لے گئے تھے اور کہاں ڈال دی تھی، امبیسی میں اندر بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیا گیا تھا. ہاں، یہ دوستی ہے؟ یہ محبت ہے؟ اوکے. اور بہت سارے واقعات ہیں، اب کیا میں بتاؤں. تو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کر کے تو ان چیزوں کو جو ہے کس بنیاد پہ ہم لوگوں کے ذہن سازی کر سکتے ہیں، سچائی کی بنیاد کے اوپر. آؤ یہ کام کے اوپر تم بھی حصہ ڈالو.